नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और बिलखुसूस हज़रत निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर कि जो इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और उसको जो बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं उसकी हक़ाइक़ को कुछ लेकर के मैं सामने हाज़िर हुआ हूँ। उसकी तफसीलात में जाऊँगा और इसके अलावा इस वक्त पंजाब से ये ख़बर आ रही है कि लगभग जो है 60,000 या नारा गायब हो चुके हैं। हरियाणा में खौफ फैला हुआ है, कई अजला सील किए हुए हैं और मुंबई में लाश को दफनाने को लेकर के पाबंदी के बाद हंगामा मचा हुआ है और हुक्म भी वापस लिया गया है। कोरोना मुश्तबा मरीज की खबर देने की वजह से एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया है, जिसकी वजह से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाजरीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को 200 तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। ज़्यादा तादाद में लिंक को फैला करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में हमारी पुरजोर आप लोग मदद करें और दीगर जो आप लोगों से बारहा इमदाद के लिए अपील की जाती है हमारे इदारे के लिए, ताकि मजबूत हो और सही खबरें आप लोगों तक पहुंचाने में हमारा इदारा मज़ीद जो है काम कर सके। नाज़रीन उससे पहले मैं कल आप लोगों के सामने एक इत्तला दिया था। तफसीलात में जाने से पहले आपको जम्मू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू के लिए कल से आज तक जो है अब तक करीब 1 लाख के करीब लोगों ने इमदाद किया है। ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो जम्मू में इस वक्त जो है फंसे हुए हैं, मज़दूर तबका और दीगर गरीब तबके के लिए। और हमने कुछ रकम पहुँचाना भी शुरू कर दिया है, जहाँ पर ज़िम्मेदार हैं मौलाना शकील नदवी साहब। ये यहाँ मदरसा भी चलाते हैं और हमेशा जो है मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमत करते रहते हैं, इन्हीं का यही काम है इनका। तो मैं आप लोगों को ये नंबर दे रहा हूँ। सिर्फ जम्मू में वो लोग जो ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, वो लोग जो है मौलाना को जो बाआसानी आप तक वो अगर पहुँचा सकते हैं तो वो ज़रूर आपकी खिदमत करेंगे। ये नंबर आप ले लें 9858115406। एक बार फिर देखें 9858115406। जो रकम जम्मू के लिए आ रही है मैं ये रकम उन तक पहुंचाई जा रही है, पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है, बल्कि कुछ पहुंचाई भी जा चुकी है ऑनलाइन के ज़रिए से। लिहाजा जो है जम्मू में बिलखुसूस मैं बता रहा हूँ, ये जम्मू में रहते हैं मौलाना, और जम्मू में जो लोग परेशानी के लिए हमें कॉल कर रहे थे उनसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा परेशान ना करें। वो अपनी सहूलियात के हिसाब से आपको राशन पहुँचाना है, राशन, या आपको अगर वहाँ पर कुछ रकम की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए कर देंगे। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ये सिर्फ जम्मू के लिए है, फिर तमाम लोग वहाँ परेशान ना करें। दीगर जो हैदराबाद से और यहाँ वहाँ फंसे हुए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ मुतालिका कोई तंजीमें हैं जो इस तरह की खिदमत कर रही हैं, तो उनके नंबर निकाल करके आपके हवाले करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन इसके अलावा एक अहम तरीन ये भी थी कि बेंगलुरु में माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें काम कर रही हैं मजबूर और बेकसूर और फंसे हुए लोगों की खिदमत के लिए। लेकिन बेंगलुरु के बागलुर के मुज़ाफ़ात में जो बाहरी इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब बस्तियों और झोपड़पट्टियों का झेता लगातार वहाँ से कुछ कॉल आ रहे थे परेशान फैमिलियों की। इस वजह से हमने ख़ुद आज जा कर के कुछ लोगों तक वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है, किट्स वगैरह। बहुत परेशान हैं लोग, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के बागलुर से कुछ बहुत सारी फैमिलियाँ फंसी हुई थी, हमने कोशिश की वहाँ पहुँच करके पहुँचाने। इसके अलावा SDPI के कुछ अहबाब भी जो है इस वक्त यहाँ पे जो अम्बेडकर कॉलेज है बेंगलुरु के आसपास के इलाकों में दे रही है। एक नंबर भी उनकी जानिब से आया हुआ है। बेंगलुरु में अगर कोई लोग परेशान हैं तो बराए मेहरबानी वो भी जो है उनसे रब्ता करके कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम करवा सकते हैं। नंबर है 7349217928। इस पर रब्ता करें जो बेंगलुरु के असल में इस वक्त बेंगलुरु में वो बस्तियां जो बेंगलुरु से बाहर मानी जाती हैं या किनारे किनारे, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चूँकि हाँ आज हमने वहाँ से लगातार फ़ोन आने की वजह से हमें ख़ुद वहाँ जा कर के हालात देखना पड़ा
اور کٹ پہنچانی پڑی. تو میں جو بنگلور میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر بنگلور کے باہری علاقوں میں جہاں اگر آپ کو جانے میں دقتیں آ رہی ہیں، پولیس وغیرہ اس کی وجہ پریشانی ہو سکتی ہے، تو آپ سیدھی بات سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہاں تک آپ کی راشن کٹس یا جو بھی ہے پہنچانے کی زحمت اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنا خصوصی پریس کارڈ وغیرہ استعمال کر کے وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت کو جو اس وقت میڈیا میں بدنام کیا جا رہا ہے. ناظرین، ہم اس وقت تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کو لے کر کے جو افواہیں ہیں اور جو غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا میں جس قسم کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں، اور جو وہاں کا جو ضلع انتظامیہ دلی حکومت جو الزامات اس وقت عائد کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں ایک جانب ہم اس کو 4 الگ الگ پہلوؤں سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں وہ ساری چیزیں آپ کو آرام سے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی غلطی پر بھی ایک مرتبہ دیکھیں، یعنی آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں، اور جو میڈیا بدنام کر رہا ہے جو ہم اس پر بھی بحث کریں، اور جو باتیں اس وقت تبلیغی مرکز کو لے کر کے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالخصوص بھگوا بریگیڈ جو اس وقت جو پوری طرح زعفرانی جو ٹیمیں ہیں وہ جو پوری طرح سے اس وقت کرونا وائرس کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے پوری بھارت میں یہ پہچان دلانا چاہتے ہیں کہ کورونا کو یہاں لانے والے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. جس طرح لو جہاد ہوتا ہے اسی طرح کا ایک الگ نام اس کو دے کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان تمام پہلوؤں پر بات ہوگی. سب سے پہلے ضلع انتظامیہ حکومت کی جانب سے میڈیا میں جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اطلاع نہیں دی گئی، یہ سراسر جھوٹ ہے. مرکز تبلیغی جماعت کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 25 مارچ کو ہی انتظامیہ کو تبلیغی جماعت کے مرکز میں موجود افراد کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو ملک سے نکالنے کے لیے جو وہاں پہ بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے یا پھر دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے کرفیو پاس کے لیے ایک لسٹ بھی دی گئی تھی. یعنی کرفیو میں جب کرفیو لگ جائے، لاک ڈاؤن لگ جائے، تو اس وقت وہ پاس دکھا کر کے آپ لوگ جو ہے اپنی بستی کی جانب سکتے ہیں، اپنا جو بھی آپ کے پاس واہن ہو سکتا ہے اس کا استعمال کریں. جس میں 12 گاڑیاں تھیں، یعنی 12 گاڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے لیے کرفیو پاس کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اب تک اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ مرکز کے وکیل ایڈوکیٹ فضیل ایوبی کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت مرکز کے لوگ لگاتار انتظامیہ کے ربط میں تھے اور ایس ڈی ایم سے لے کر کے ضلع مجسٹریٹ تک سب کو معاملے کی جانکاری دی گئی تھی، اور انتظامیہ کے لوگ کئی بار مرکز کا دورہ بھی کر چکے تھے. اس ساری جانکاری ان کے پاس ہونے کے باوجود آج میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرکز کی جانب سے کسی طرح کی تفصیلات پیش نہیں کی گئی. یہ دراصل میں اس وقت جو میڈیا کا سنگی ذہن ہے وہ کام کر رہا ہے. نظام الدین میں مرکز کی عمارت میں قیام کرنے والے افراد میں سے 24 کورونا وائرس سے متاثر ہیں، اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ناظرین، آپ اس بات کو یاد رکھ لیں. ویسے حیدرآباد میں جن افراد کا انتقال ہوا ہے ان میں سے بعض لوگوں کا تعلق بھی جماعت سے تھا اور وہ گھر لوٹے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک خبر آپ لوگوں کو دی تھی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرکز کی عمارت میں ملکی اور غیر ملکی باشندے قیام کیے ہوئے تھے جو مرکز میں 15 سے 17 مارچ تک منعقد ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. بہرکیف جو تفصیلات درج کی گئی ہیں کہ کہاں کہاں کے لوگ تھے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. نیپال سے 19 ساتھی تھے، ملیشیا کے 20، افغانستان کا 1 ساتھی، میانمار کے 33 ساتھی، الجیریا کی 1، جبوتی سے 1، کرغزستان سے 28، انڈونیشیا سے 72، تھائی لینڈ سے 71، سری لنکا سے 34 ساتھی، بنگلہ دیش میں 19، انگلینڈ سے 3، سنگاپور سے 1، فجی سے 4، فرانس سے 1، کویت سے 2. بہرکیف یہ پوری تفصیلات تھی جو اس وقت مرکز میں تھی اور جو بھی تھی. ناظرین، یہ لاک ڈاؤن کیا اچانک ہوا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو اس وقت چلا کر کے جو لوگ بول رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اچانک 12 بجے کھڑے ہو گئے، آپ نے لگا دیا کہ جو ہے کل سے سواریاں نہیں ہوں گی، ٹرینیں بند ہو جائیں گی، بس بند ہو جائیں گی، تو ایک علاقے میں ایک جگہ پر 20,000 2,000 سے زائد افراد جو مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے جمع ہوئے ہیں، آخر وہ اپنے گھر جائیں گے کیسے؟ اور تبلیغی جماعت کے احباب ان کو بھیجنا چاہیں گے بھی تو واہن کہاں ہے؟ آپ کے پاس ٹرین کہاں ہے؟ بس کہاں ہے؟ جو اس طرح سے اس وقت ٹوٹ پڑ رہے ہیں میڈیا والے، ان کو عقل نہیں ہے کہ اس وقت جو منظر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پیدل
منظر بارہا ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کس طرح غازی پور اور دہلی کے جو ہے مختلف بس اڈوں پر لوگوں کا جمگھٹا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوا. کیا ان میں سے کورونا وائرس کسی کو نہیں ہو سکتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ بالخصوص مسلمانوں کو یہاں پر نشانہ بنائیں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے. ایک منظم طریقے سے اگر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا, 2-3 دن کے لیے ٹرینیں دی جاتی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پلان کیا جاتا, یہاں سے لوگوں کو خالی کر دیا جاتا. آپ ہوائی اڈے سے ہوائی طیاروں کو بھی جو ہے روک رہے ہیں, ٹرینوں کو بھی روک رہے ہیں, بس اڈوں کو بھی روک رہے ہیں, ریاستوں کے بارڈر کو آپ نے جو ہے لاک کر دیا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 2000 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے. اور بیماری یہ کہاں کی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو اس کا مطلب صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقت سے یہاں کی سنگی میڈیا کو ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سے کچھ جو چیزیں سامنے آئیں اس کی وجہ سے یہ بی جے پی کے پورے اسپوک پرسن پاگل ہوئے جا رہے ہیں. میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ ٹوٹلی یہ من بنا لیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو اور مرکز نظام الدین کو جو ہے بدنام کرنا ہے. بہرکیف اب میڈیا کو کوسنے والوں سے میں کہتا ہوں, جب سے یہ شروع ہوا ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے مجھے لیٹرز وغیرہ بھیجیے اور ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے بھیجا اور کہا کہ آپ اس پر بحث کریں. میں تو کل اس بار پوری تفصیلات دے چکا ہوں. آج جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں ہمیں بھی اپنا آئینہ دیکھنا ہوگا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ میڈیا میں اس وقت جو لوگ مسلمانوں کے ترجمان بن کر کے بیٹھے ہیں ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب میرے یہ بات سمجھ میں نہیں جاتا, جو میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, وہ زی نیوز ہو یا انڈیا ٹی وی ہو یا آج تک میں, آپ ان میں جو چہرے بیٹھے ہوئے اور مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. زی ٹی وی کے ایک ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد آپ یہی محسوس کریں گے. کسی کو گو موتر پینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کوئی سور کا گوشت کھانے کو پورے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک عجیب قسم کا ہنگامہ برپا ہوا ہے. پہلے ان لوگوں کو کہیں لاک ڈاؤن کر دیجئے جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. صاف طور پہ کہہ دیں کہ جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹ میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق, ان کو مانتا ہی نہیں کوئی. اور یہ زبردستی میڈیا والے ان کو کھینچ کر کے لاتے ہیں اور پورے مسلمان برادری کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ جن کو نالج ہے, نہ سامنے والے اسپوک پرسن کو جو مختلف قسم کے جہاں بھگوا کے ترجمان بھی ہوتے ہیں, بی جے پی کے ترجمان ہوتے ہیں, آر ایس ایس کے ترجمان ہوتے ہیں, ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ صحیح ترجمانی نہیں کرتے. اور اسی طرح کے لوگوں کو میڈیا اٹھا کر کے وہاں بٹھا دیتا ہے تاکہ یہ لوگ ہار جائیں, وہ لوگ جو ہے اپنے دلائل میں کامیاب ہو جائیں, اور یہ لوگ جو ہے بڑا جو ہے سینہ چاک کر کے آرام سے بیٹھ کر کے باہر نکل جاتے ہیں. بھائی ہم کو زی ٹی وی دکھا رہا ہے, ہم کو انڈیا ٹی وی دکھا رہا ہے, ہم آج تک میں آتے ہیں, ہم مسلمانوں کے ترجمان ہیں. تم بیوقوف ہو, تم سب سے بڑے بیوقوف اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدنام کرنے والے یہی یہ میڈیا میں نظر آنے والے ڈیبیٹ میں جن کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا جا کر کے وول فول بکے آ رہے ہیں. بہرکیف یہ الگ معاملہ ہے. اب آئیے دوسری جانب بڑھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف حقائق کو چھپا کر کے میڈیا پیش کر رہا ہے مرکز جماعت کو, تبلیغی جماعت کو. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, بلکہ میسج آیا کسی کا کہ مولانا کیا ہوگا اس طرح بدنام کیا جائے تبلیغی جماعت کو. کب جماعت کو بدنام نہیں کیا گیا؟ مسلمانوں کو کب بدنام نہیں کیا گیا؟ جب سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیچے گرا ہے تب سے ابھی تک تو صرف مسلمانوں کو بدنام ہی کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ کیا اس میں کچھ کمی آئی؟ کچھ ہوا؟ پوری دنیا کی طاقت اس وقت ہماری پیچھے پڑی ہے بھائی, دوسری کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں پڑی ہوئی ہے. تبلیغی جماعت کو تو اب ایک بہانہ مل گیا اس کو بدنام کیا جائے, ورنہ ہمارے مدارس کو چھوڑا ہے, نہ ہمارے علماء کو چھوڑا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی شکایت کرنا کہ اب کیا ہوگا, کچھ نہیں. تبلیغی جماعت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ ایک آدمی چلاتا میوات میں اس بات کو لے کر کے, اور آج پوری دنیا کا مرکز دلی نظام الدین مرکز ہے. بہرکیف شروع میں جب یہ خود مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینے جاتے تھے ان کے لیے کیا کیا چیزوں کا, کیا کن کن باتوں کا استعمال ہوتا تھا, پھر کس طرح پتھر پڑتے تھے, چپل پڑے تھے, کس طرح کی گالیاں بکی جاتی تھی, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کام رکا؟ یہ تو پوری دنیا میں پھیلا, بلکہ جو ہے سمندر کے تہوں میں اس وقت جو ہے فضائل اعمال پڑی جاتی ہے. تو اس کو لے کر کے مرکز نظام الدین کو میڈیا میں بہت زیادہ بدنام کیا جائے. جس چیز کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے وہی چیز زیادہ پھیلتی ہے. اب جہاں تک مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تک جو ہے تبلیغی جماعت والے اپنوں میں کام کر رہے تھے, اس کے بعد جو ہے غیروں میں بھی کام کرنا شروع کر دیں گے اپنے برادران وطن میں.
برادران وطن کو اب پتا چل گیا کہ مرکز نظام الدین کیا ہے, تبلیغی جماعت کیا ہے, مرکز نظام الدین میں کیا ہوتا ہے. آپ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے تو شاید اتنی تفصیلات نہیں ہوتی. ابھی میں ایک ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا, تبلیغی جماعت جو آج سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے, پتا بھی ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کون ہے. اس طرح کی سرخی دے کر کے پوری جماعت کی جو ہے تفصیل اس نے لکھ دیا تھا. ہم کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے تو اتنی مارکیٹنگ نہیں ہوتی جتنی مارکیٹنگ آج ان لوگوں کے ویب سائٹس میں اور ٹی وی میں ہو رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے یہاں پر ہاں ایک شکایت ہو سکتی ہے, وہ شکایت میں تمام لوگوں سے کروں گا, اور وہ شکایت یہ ہے کہ ہم نے اس وقت نمٹ رہے ہیں, میڈیا سے تو نمٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ہتھیار چاہیے تھا. اس وقت ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا الگ الگ شعبہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تبلیغی جماعت کا اپنا الگ شعبہ ہوتا ہے, مدارس کا اپنا الگ شعبہ ہے کام کرنے کا, سماجی اور فلاحی تنظیموں کا اپنا الگ شعبہ ہے کام کرنے کا. ان کا الگ الگ طریقہ ہے. سب کے اپنی ان کی دعوت کو, ان کی جو ہے محنتوں کو, ان کی جد و جہد کو, ان کی کوششوں کو قبول کرنا ہے. لیکن من جملہ طور پر تمام لوگوں سے ایک جگہ غلطی ہوئی ہے. میں کسی مخصوص تنظیم, کسی مخصوص مدرسہ, کسی مخصوص سماجی اور فلاحی تنظیم کے بارے میں نہیں کہوں گا. تمام لوگوں سے غلطی ہوئی. آج پتا ہے جس جگہ بیٹھ کر کے لوگ ڈیبیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں, وہ چینل کس کا ہے؟ وہ سنگیوں کا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے باقاعدہ پوری طرح سے آرٹیکل لکھ کر کے ہم اپنی چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں, پتا ہے وہ کس کا ویب سائٹ ہے, وہ کس کا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, وہ کس کا جو ہے, سب غیروں کا ہے. آپ لاچار ہو کر کے انہی کے ٹی وی میں بیٹھ کر کے جن کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے, وہاں بیٹھ کر کے چار جملے استعمال کر کے آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں. زمانہ جس چال سے چل رہا تھا وہاں ہم فیل ہو گئے ہیں اور پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں. حق نہیں بنتا کوئی ٹی وی والے پر, کوئی ڈیبیٹ والے پر یہ بنا کر کے انگلی اٹھا کر کے کہے کہ تبلیغی جماعت کو یہ بدنام کر رہا ہے, یہ بدنام کر رہے مدارس, بدنام کر رہے مسلمانوں کو, یہ بدنام کر رہے اسلام کو. وہ تو بھائی کئی سالوں سے محنت کر کے اس کے پیچھے ہر منٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف اسلام کو بدنام کرنے کے. 99.9% اس وقت سنگھی میڈیا ہے, اور آپ ان لوگوں سے اچھی امید لگائیں گے کہ تبلیغی جماعت والے اچھا بھی کریں گے تو برائی بولیں گے. اب تو ان کو بہانہ مل گیا, وہ تو اور زیادہ بولیں گے. تو غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں بھائی؟ اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیجئے. ہمارا یہاں تو چینل دور کی بات, پرنٹ میڈیا دور کی بات, ایک انگریزی اخبار دور کی بات, اردو اخبار تو دور کی بات, وہ تو تمام کے تمام اخبار دوسروں کے حوالے ہو گئے. اپنا کوئی اچھا سا ایک سوشل میڈیا میں چینل بھی چلاتا ہے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس چینل کو بدنام کرتے ہیں, نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, پیر کھینچتے ہیں, علماء کرام کے خلاف, اس چینل کے خلاف بدزنی پیدا کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. لوگ جب اپنے دفتر میں آنا چاہتے ہیں تو روکتے ہیں کہ وہ اس چینل میں مت جانا, وہ ہمارا دشمن ہے. اور یہ چھوٹی موٹی تنظیم نہیں, جو اپنے آپ کو بڑی تنظیم بولتے ہیں اس کے کارندے کرتے ہیں. اور یہ ہمارے چینل کے ساتھ ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فلاں میڈیا والا ہمیں بدنام کر رہا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. مجھے معاف کیجئے, تلخ الفاظ ہے لیکن حقیقت یہی ہے. میڈیا وغیرہ نکالنا, اور ایک مین اسٹریم میڈیا تو دور کی بات, ایک چھوٹے سے سوشل میڈیا بھی ہضم نہیں ہوتا. نہ ہماری علماء کرام کو جو مخصوص ذہن ہیں, سے جڑے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا میرے بارے میں بولے, دوسرے تنظیم کے بارے میں مت بولے. دوسرے تنظیم کے بارے میں بولتا ہے تو یہ میڈیا ہمارا نہیں ہے, اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ میڈیا ہمارے عالم کے بارے میں نہیں بولتا, اس لیے یہ اس میڈیا کی آپ دشمنی کرو. یہ حالات ہیں ہمارے بھائی. حقیقت بھی جاننے کی کوشش کریں, کبھی اپنے گرہبان میں بھی جھانکیے. میں تو چاپلوسی کروں گا نہیں, آپ کو خوش کرنے کی باتیں بھی نہیں کروں گا. صاف بات یہ ہے کہ غلطیاں ہم کو دیکھنی ہوں گی. جہاں تک ہے تو میڈیا ہے, اس وقت تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے. تبلیغی جماعت کو غیر کیا کرے, اپنے لوگ کئی بدنام کر چکے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے ابھی 2-3 سال سے. اور کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ بحث تو یہ تبلیغی جماعت کے الگ الگ گروپوں کے نام سے تو لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں لگ بھگ 5000 سے زیادہ گروپ چل رہے ہیں, صرف جھگڑے کرنے کے لیے کہ میں عمدہ یا تو عمدہ, تو اعلیٰ یا میں افضل.
5,000 سے زیادہ گروپ باقاعدہ تبلیغی جماعت کے ناموں سے چل رہے ہیں. اب میڈیا میں ہنگامہ شروع ہو گیا تو شکایتیں ہو گئی. بھائی دیکھ لیجئے, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں. ہمارے یہاں پر ہمارا ہی میڈیا ہمیں ہضم نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ کیا غیر میڈیا نہیں اٹھائے گا, جس کی پوری ذہنیت سازی کی گئی ہے گزشتہ 14 سالوں سے, جن کی میڈیا کے پیچھے محنت ہو رہی ہے, جن کے پیچھے پل پل کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ فلاں تنظیم نے اس وقت حکومت کو اتنے کوارنٹائن کے لیے اتنا بڑی جگہ دے دی ہے, سرخیوں میں ڈالو. بھائی آپ جتنی بھی چاپلوسی کر لیں, آپ جتنی بھی بھائی چارے کے دعوے کرتے رہیں, اس وقت جو ہے میڈیا کی ذہن سازی مکمل ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایسا بہانہ نہ چھوڑا جائے جس بہانے کو لے کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام نہ کیا جا سکتا ہو. یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو مان کے چلے. ریالٹی کیا ہے میں جانتا ہوں, بعض لوگ اردو میں آرٹیکل لکھ کر کے ڈال رہے ہیں کہ بھائی تبلیغی جماعت کو جو ہے اس وقت جو ہے زبردستی جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. بھائی آپ کی اردو کون پڑھے گا؟ آپ کا آرٹیکل جو سوشل میڈیا میں 4 جگہ آپ پھیلا رہے ہیں وہ تو وہی لوگ پڑھیں گے نا جو تبلیغی جماعت کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, مر مٹتے ہیں اس پر. جو لوگ اس کی دشمنی کر رہے ہیں ان تک آپ کی بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ آپ اس زبان میں لکھ کر کے ان کو ٹویٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی زبان میں ہندی, انگریزی, کنڑا, مقامی لینگویجز میں جو مختلف, تمل والے تو تمل میں تو حد ہو گئی. تمل کے اخبارات نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہے اس پر پابندی عائد کرنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ایک نام بھی جوڑ دیا اس نے, لو جہاد کی طرح سے, وائرس جہاد, یہ اس طرح کا نام دیا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ان زبانوں میں کون جواب دے گا؟ ان زبانوں میں جواب دینے کے لیے ٹیم تیار کرنی پڑتی ہے, سوشل میڈیا میں ہزاروں افراد کو بٹھانا پڑتا ہے, ہر مہینے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے؟ اس کے پیچھے افراد سازی ہے, اس کے پیچھے آپ کو لینگویجز سکھانا پڑے گا. باطل اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے اس وقت ہر پل لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ پوری باطل طاقتیں یکجا ہو جائیں اور اسلام ایک طرف ہو جائے. پوری دنیا کی دولت اٹھا رہے ہیں, زبانوں کو, قلموں کو خریدا جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے, اور ہم شکایت لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم نے اس میدان میں کام کیا ہی کیا ہے کہ ہمیں بدنام نہ کیا جائے. کم سے کم دفاع کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں بھائی, ایک چیز ہی تو کر لیتے, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ جو ہے ہندو مسلم بھائی چارگی کی رٹ لگاتے ہوئے وہاں جائیں, یہاں جو ہے بانٹے, وہ گھر بنائیں. ذہن سازی ہو چکی ہے, مجھے معاف فرمائیں. ہم کو جس میدان میں کام کرنا ہے اس میدان میں ہم لوگ آنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور جو آدمی مختلف قسم سے چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے, پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. گراؤ, ہمارے سے زیادہ مشہور ہو رہا ہے بندہ, ہمارے سامنے کا بچہ ہے, اتنا بڑا ہو گیا, لوگ اس کی بات مان رہے, کھینچو اس کو, بدنام کرو, الٹی سیدھی چیزیں ڈالو. یہ حالات ہیں بھائی ہمارے, معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا لگا تو, لیکن یہ حقیقت ہے. خیر چلیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. کیا بتایا جائے آپ لوگوں کو, میں تو یہ کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں. مہاراشٹرا میں متاثرین کی تعداد 225 ہو گئی ہے. ناظرین, اس وقت کرونا وائرس کی متاثرین کی تعداد, مجموعی تعداد بڑھ کر کے 225 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کرونا مشتبہ مریض کی خبر دینے والے شخص کا پیٹ کر قتل کر دیا گیا ہے, اور یہ خبر آ رہی ہے ہمیں بہار کے سیتامڑھی ضلع سے. جی ہاں, ایک طرف کرونا کے مشتبہ افراد کی جانکاری دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتیں لوگوں کے درمیان بیداری پھیلا رہی ہیں, دوسری طرف بہار سے ایسے خبر آ رہی کہ ایک شخص نے انتظامیہ کو کورونا کے 2 مشتبہ مریضوں کی اطلاع دی, جس کے بعد کچھ لوگوں نے خبر دینے والے شخص کا پیٹ کر قتل کر دیا. مہاراشٹر سے 2 لوگ سیتامڑھی کے رونی سید پور واقع مدھول اپنے گاؤں پہنچے تھے. ان کے مہاراشٹر سے لوٹنے کی جانکاری گاؤں کے ببلو نامی ایک شخص نے محکمہ صحت کو دی تھی. ببلو نے مہاراشٹر سے لوٹے دونوں افراد میں کورونا وائرس انفیکشن کا اندیشہ ہونے کے بعد ہی ہیلپ لائن سینٹر کو فون کر کے اس کی جانکاری دی. بعد ازاں محکمہ صحت کی ٹیم نے دونوں مشتبہ افراد کا سیمپل لیا اور انہیں کوارنٹائن میں رہنے کی ہدایت دے کر چلے گئے. محکمہ صحت کی ٹیم کے جانے کے بعد مہاراشٹر سے لوٹے دونوں افراد نے ببلو پر ناراضگی ظاہر کی اور اس قدر غصہ ہوئے کہ اس کی زبردست پٹائی کر دی.
بتایا جاتا ہے کہ ببلو اس درمیان لاکھ منتیں کرتا رہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ اس پٹائی کی وجہ سے ببلو کی جان چلی گئی اور پھر کچھ لوگوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دے دی۔ خبر ملتی پولیس موقع پر پہنچی اور 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہے اس وقت کرونا وائرس کم جان لے رہی ہے۔ یہ ہنگامے، افواہیں اور اس کی وجہ سے دہشت، خوف اور طاری ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، پیر کے روز ممبئی سے خبر آ رہی ہے کہ کارپوریشن BMC نے ایک ایسا متنازع حکم نامہ صادر کیا جس کے بعد کافی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کورونا وائرس کی دہشت کے درمیان کورونا انفیکشن کے مریضوں کی بڑھتی تعداد سے پریشان BMC نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کورونا کی انفیکشن سے کسی کی موت ہوتی ہے تو آخری رسومات اس شخص کا مذہب دیکھ کر ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ لاش کو سیدھے طور پر جلانے کا عمل کیا جائے گا۔ یعنی جس مذہب میں جس طرح سے تدفین کی جو عمل ہے اس پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ حکم نامہ جاری ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ برپا ہو گیا اور ممبئی کے لوگ بھی حیران و تشدد رہ گئے۔ تنازع بڑھنے کے بعد فوری مہاراشٹر کے وزیر برائے اقلیتی فلاح نواب ملک نے ٹویٹ کر کے وضاحت پیش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ BMC کمشنر پروین پردیشی سے میری بات ہوئی اور ان سے میں نے کورونا کی وجہ سے ہلاک ہونے افراد کی لاش جلائے جانے کے تعلق سے جاری سرکولر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اب یہ سرکولر واپس لے لیا گیا ہے۔ یعنی ہنگامہ ہونے کے بعد مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان بھی اس بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ انتقال کر جائے تو اس کو بھی جلایا جائے گا۔ اس سرکولر کی وجہ سے ہو سکتا تھا، لیکن ہنگامہ چونکہ ہوا تو اس کے بعد اس سرکولر کو واپس لیا گیا، یہ خبر آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، پنجاب کے 60,000 NRI غائب ہو چکے ہیں۔ اب میڈیا سے آپ جا کر کے پوچھئے جو بدنام کر رہے ہیں مرکزی جماعت، ابھی تک تو کوئی جو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے نہیں ہیں، ابھی تو صرف ٹیسٹنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے یہ ہنگامہ مچا ہے۔ پنجاب کے جو 60,000 NRI جو غائب ہوئے ہیں، جا کر کے ان کا مذہب تو پوچھے میڈیا، پھر کیوں غائب ہو گئے، کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے لوگ تھے، کہاں سے موجود تھے۔ ہریانہ میں پورا خوف پھیل چکا ہے، کئی اضلاع سیل کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ 60,000 NRI اب یہ کہاں گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کس کو پتا ہے۔ اب کس مذہب کو آپ لوگ، کن لوگوں کو آپ لوگ قصوروار ٹھہرائیں گے؟ بھائی یہ وبائی بیماری ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے اور نہ یہ مذہب دیکھ کر کے کسی کو لاگو ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی وبائی ہے، اس میں ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ مذہب پوچھ کر کے نہ آتی ہے نہ جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سنگی میڈیا ہے، اسلاموفوبیا کا ایسا بخار سوار ہوا ہے۔ اب تو کچھ دن پہلے دیکھا تھا آپ نے کہ کس طرح ہندو پیپر نے کارٹون بنایا تھا کہ جو ہے طالبان کو کورونا وائرس سے تشبیہ دے کر کے اس کے ہاتھ میں بندوق دے کر کے نارمل آدمیوں کو جو ہے بندوق تانے بھی دکھایا تھا۔ میڈیا ابھی سے نہیں، پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے جو ہے مسلمانوں سے جوڑا جائے۔ ہندو پیپر کا جو آرٹیکل آیا تھا آج سے 8 دن پہلے آیا تھا، تبھی سے ان لوگوں کی ذہن بن چکی تھی کہ اس کو مسلمانوں سے جوڑنا ہے۔ آج ان کو بہانہ مل گیا تبلیغی جماعت کا اور اس کا، جبکہ حقائق کیا تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنایا کہ پہلے دن سے ان کو اطلاع دی جا رہی ہے اور یہ مجبوری ہے۔ جس طرح وہ لوگ جو جگہ جگہ پر لاک ڈاؤن ہو چکے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ، کہیں حیدرآباد میں، کہیں جموں میں، کہیں بہار میں، کہیں دلی میں، ایک ریاست کا آدمی دوسری ریاست جا نہیں سکتا، ویسے یہاں بھی لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے مسلمانوں نے کورونا کو لایا اور اس کو پھیلایا، یہ ان کی ذہنی فستائیت کا، ان کی غلاظت کا، ان کی گری ہوئی سوچ کا ثبوت دیتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دن سے چلا آ رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کسی بھی جماعت کو، خیر تبلیغی جماعت تو سیاست بھی تو جڑی نہیں ہے، آپ معاف کیجئے گا یہ بات بتانا آپ لوگوں کو بھول گیا میں نے، تبلیغی جماعت کا واسطہ دور دور تک سیاست سے نہیں ہے۔ اس کی حالت ایسے کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کو یہ لوگ چھوڑیں گے؟ SDPI والوں کو یہ لوگ چھوڑیں گے؟ دیگر وہ جماعتیں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں سیاست سے ان لوگوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ حالات لوگ بنا رہے ہیں اور ہم لوگ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے جیسے بتایا، جیسے بعض لوگوں سے کہا کہ جماعت میں نماز نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ، تو ان کا تقوی آیا بھائی ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ لوگ بھاگنے، جن لوگوں نے مار کھایا ہے، جب مسجدیں کھلی تھی تو وہ لوگ مسجد تک بھی نہیں جاتے تھے، آج لاک ڈاؤن ہو گیا، گھر میں بند ہے تو مسجد یاد آئی تو مڑی مار پڑی۔ تو تقوی کا بھی اس کی جگہ ہوتی ہے نا، تقوی کہاں دکھانا ہے وہاں دکھانا ہے، جہاں نہیں دکھانا وہاں تقوی دکھائیں گے تو پڑیں گے مار۔
اب مجھے معاف کیجیے گا، بعض تبلیغی حضرات سبھی لوگ نہیں ہوتے، بعض تبلیغی حضرات تو ماشاءاللہ، میں خود جو ہے میرے مدرسے میں داخلے کا وجہ ہی جو ہے تبلیغی جماعت بنی، کیونکہ والد جب جماعت سے واپس آئے تو اپنے 5 بیٹے میں ایک بیٹے کو عالم بنانے کا تو اسی رجحان ہی تبلیغی جماعت سے ملا تھا۔ میں تو اس کا سب سے زیادہ جو ہے خیر خواہ ہے، وہ جماعت میری خیر خواہ ہے، ماننا جاتا ہوں، مانتا ہوں، اس لیے کہ مدرسے میں داخلے کی وجہ ہی تبلیغی جماعت بنی، تو مجھ سے زیادہ بہتر اس جماعت کی جو ہے فوائد کو، اس کے اخلاق کو کون جان سکتا ہے۔ لیکن گزرتے ایام کے ساتھ جو تبدیلی آئیں وہ واقعی ہم لوگ روک نہیں سکتے۔ آج کل تو بعض الحمدللہ 40 دن 4 مہینہ لگاتے اپنے آپ کو عالم و مفتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس حقوق العباد کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، زوجین کے حقوق کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور اولاد کے حقوق کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس جماعت میں لگے رہنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ خود مفتی بھی بن جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ تمام لوگ نہیں ہیں۔ جماعت میں جانا چاہیے، اپنے محلے کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن چونکہ بات میں یہ بات آئی، یہ بات بنانا میرا اصل منشا نہیں تھا، لیکن ایسا ہے، اس حقیقت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی باتوں کو لے کر کے جو ہے سوشل میڈیا میں بھی بار بار جو ہے مختلف قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں کہ اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، یہ بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں بتایا، تو پوچھیے 60,000 این آر آئی جو غائب ہوئے ہیں پنجاب سے، اس میڈیا سے، کہ بھائی اب کون قصوروار ہے؟ اگر ان لوگوں نے 50 آدمیوں کو اگر کرونا وائرس پھیلا دیا تب کس مذہب کو کوسو گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور اس وقت جو ہے تصویریں آ رہی ہیں، تصویریں دیکھ لیں آپ لوگ، ابھی دیکھ لیجئے یہ تصویر ابھی حال فی الحال کی ہیں، آج اور کل کی ہیں۔ یہ تصویریں مہاراشٹر کے ایک مندر کی ہیں جہاں پہ لوگ پوجا پاٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ نہیں کہ اتنی بڑی جو ہے حوالے سے یہ تصویریں شائع ہو رہی، کیا یہاں کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ یہ ہے کرناٹک کے سی ایم صاحب لاک ڈاؤن کے بعد جو ایک شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کرونا وائرس پھیلتا نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو دکھا کر کے کیوں میڈیا نہیں دکھاتا کہ جو یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ بس یہ ہے کہ جو ہے بہانہ ملنا ہے اور بہانہ لے کر کے ساری چیزیں دکھانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ویسے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر شام کے پرائم ٹائم میں کچھ اور خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔